बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम डेवलपमेंट्स। खबर नंबर 1, इमरान खान के बयानिया से खौफजदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज शरीफ को सियासी तौर पर एक बार फिर एक्टिव होने का इशारा। क्या मुल्क में नए आम इंतखाबात होने जा रहे हैं? दूसरी बड़ी खबर, नवाज शरीफ की जानिब से आला अदालत के 10 जजों को बाकायदा रिश्वत देकर खरीदने का इंकशाफ। क्या मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म इस हद तक गिर सकता है? तीसरी बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या होता रहा, अंदरूनी कहानी क्या है, खुफिया कार्रवाई कैसे लीक हुई और दो बहादुर जज साहिबान जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से अहम तरीन हलकों के हवाले से क्या भांडा फोड़ा गया, उसकी तफसीलात रखेंगे जनाब आपके सामने। लेकिन पहले ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, और वो ये जनाब के जुडिशल कमीशन ऑफ इजलास, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, उसका एलामिया आ चुका। कार्रवाई सारी की सारी बता दी गई, उन खुफिया चीज़ों को छोड़कर जो कि अंदर हुई। 6 नए जजेस की तैनाती हो गई, 8 जजेस की तैनातियाँ करनी थी। पहले आपको ये बताते हैं, पहले जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई की जानिब आपको लेकर बढ़ते हैं, जो ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। और 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज मुकर्रर कर दिया गया। हाई कोर्ट्स के 6 जजेस को, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ साहब को, और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब इश्तियाक इब्राहिम साहब को, और इसी तरह से शकील अहमद साहब को जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सदीकी साहब को, और सिंध हाई कोर्ट के जज सलाउद्दीन पनहोर साहब को। इस तरह से ये 6 नाम हैं जनाब जिन्हें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से किस किस ने आना है वो मामला फ़िलहाल मुअख्खर कर दिया गया है। 2 जजेस तैनात करने थे, मुकर्रर करने थे, लेकिन 8 की बजाय 6 जजेस किए। इससे पहले हुआ क्या? इजलास से पहले ख़त लिखा जा चुका था मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला नहीं कर लिया जाता, ये जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी ख़त लिख दिया था कि आप इजलास को मुलतवी करें। चीफ जस्टिस साहब नहीं मुलतवी किया, बुला लिया। उसके बाद फिर ये पहुँचे, उसके अंदर पीटीआई के जो अरकान थे वो भी, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी, बैरिस्टर गौहर भी, जस्टिस मुनीब अख्तर भी, जस्टिस यहिया अफरीदी भी। लेकिन वहाँ इत्तलात ये आ रही थी कि तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। हमारे भाई कमर मैकन, हमारे दोस्त कमर मैकन के मुताबिक सख्त तरीन जुमलों का तबादला हुआ और जस्टिस मंसूर और जस्टिस यहिया अफरीदी आमने सामने आए, फ़ाइलें भी पटकी गईं। अच्छा, फिर जनाब इस मौका के ऊपर इस इजलास के अंदर हुआ ये कि जो मंसूर शाह साहब हैं और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उन दोनों ने जनाब इस इजलास का बाइकाट कर दिया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम इस इजलास का बाइकाट करते हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस जुडिशल कमीशन के अंदर जो अरकान हैं, यानी बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी जानिब से भी इजलास का बाइकाट कर दिया गया। बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उसके बाद फिर अपनी जो यकतरफा टीम थी यहिया अफरीदी साहब की, यानी उनकी अपनी मर्ज़ी के जजेस, जिसमें मिनुद्दीन खान और मंदो खेल वगैरह लोग, और इसके साथ साथ जो हुकूमती अरकान थे उनको साथ बैठाकर जनाब उन्होंने वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए। लेकिन हैरान कुन बात यह है, अल्लाह ताला किसी दुश्मन मुल्क को भी ऐसे जजेस ना दिखाए कि जुडिशल कमीशन इजलास के दौरान ये भी इत्तलात हैं अंदरूनी कहानी के मुताबिक कि जब बाइकाट कर रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर, तो उस वक्त जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से उन्हें बाइकाट से रोकने की कोशिश की गई। उन्हें कहा गया कि आप आज़ाद अरकान हैं, आप जो हैं वो बाइकाट ना करें। इसके साथ साथ एक और कार्रवाई भी डालेगी। वो कार्रवाई जनाब ये, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया जा रहा है, और वहाँ पर हक बनता था सीनियरिटी के हिसाब से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, जो कि आइन और कानून के साथ डट के खड़े हुए हैं। उन्हें भी जनाब साइड लाइन कर दिया गया, और वहाँ पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। फ़िलहाल जो बाहर की अदालतों से जजेस आए थे, सरफराज डोगर साहिबान या दीगर लोग,
جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنانا ہے، وہ معاملہ فی الحال انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ مؤخر کر دیا تاکہ کچھ تو نظر آئے کہ ہم شاید کچھ آئین اور قانون کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ یہ ہے جناب اس کا کرکس آج جو ہوا ہے، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلے آپ ذرا اس بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیجئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد خواہش اور کوشش ان کی یہ ہے، خواہش کیا بلکہ انہوں نے کر ڈالا کہ جناب 25 ججز ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، 2 درجن کے قریب یہ انہوں نے تعداد کر دی ہے، اور حیران ہے لوگ اس بات کے اوپر آئینی قانونی ماہرین کہ کیا اب یہ فل کورٹ کے سامنے لگائیں گے 26ویں آئینی ترمیم، تو جو اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ بڑا لطیفہ پاکستان کے اندر، اس قسم کے لطیفے جناب۔ اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ یہ جو 9 جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ جیا فریدی صاحب کے ان اقدامات کے ساتھ سہمت ہرگز نہیں ہیں، وہ علیحدہ کھڑے ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کے۔ ان میں جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد بعید، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس شاہد بلال حسن، اور انہیں سادے جج بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سادے جج ہیں۔ انہوں نے یہ کیس سننے ہیں جناب، ٹرانسفر کے، پوسٹنگ کے، اس قسم کے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں، یعنی انہوں نے آئین اور قانون کے معاملات نہیں دیکھنے ہیں۔ آئینی بینچ کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اور عدالت بنا کے ایک اور آئینی بینچ اس کے اندر بنا دیا گیا، اس سے پہلے تو پوری عدالت سنا کرتی تھی، اس کے اندر پھر یہ آفریدی صاحب خود تو نہیں ہیں، امین الدین صاحب اس کے سربراہ ہیں، جمال مندوخیل صاحب شامل ہیں، محمد علی مظہر صاحب شامل ہیں، حسن اظہر رضوی صاحب شامل ہیں، مسرت حلالی صاحبہ شامل ہیں، نعیم اختر افغان صاحب شامل ہیں۔ ان تمام کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے ساتھ الائنڈ ججز سمجھا جاتا ہے۔ 6 جج وہ والے جو ہے کیونکہ جو کہ اس آئینی بینچ کا وقتاً فوقتاً حصہ بنائے جاتے ہیں، اور 7ویں پھر جناب یہ آفریدی صاحب ہیں اس کے اندر۔ اور کیونکہ یہ نام میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے کیونکہ پہلے جناب عائشہ ملک صاحبہ کو بھی آئینی بینچ کا رکن بنایا گیا تھا، پھر انہوں نے بعض معاملات پر معذرت کی تو اس کے بعد پھر حسن اظہر رضوی صاحب کو لے آئے، یعنی یہ صورتحال تھی 16 ججز کے اندر کہ 7 جج چیف جسٹس سمیت الائنڈ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اور 9 جج جنہیں سادے جج کہا جاتا ہے یہ ان کے خلاف تھے، اور پتہ تھا، یعنی وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے تھے، تو انہیں پتہ تھا کہ اب اگر فل کورٹ بنتی ہے، ایسی صورتحال کے اندر اگر فل کورٹ بنتی ہے تو پھر کیا ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ، اس نے اڑ جانا تھا۔ اس لیے جناب کوشش تھی کہ اب اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ لائے جائیں، تو وہ جناب آج انہوں نے وہ کارروائی ڈال دی، اور اپنی مرضی کے جو 8 جج انہوں نے لانے تھے اس میں سے 6 جج جناب وہ لے آئے ہیں۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں، کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے ہمارے سپریم کورٹ کور کرنے والے دوستوں کی جانب سے جو کہ عدالتی امور کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے انالیسس کیا ان کے ماضی کے فیصلوں کا، وہ جناب اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر آپ جناب ان کے جو ہے وہ فیصلے دیکھ لیں، اگر آپ جناب ان کی جو ہے وہ ابھی تک یہ جو ابھی ماضی کے اندر یہ جو فیصلے آتے جا رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے کیا لگتا ہے؟ اس سے جناب یہ لگتا ہے کہ جناب بظاہر یہ جو 4 جج صاحبان ہیں جو کہ پشاور ہائی کورٹ سے آئے ہیں، یا پھر وہ جج صاحبان جو کہ سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب آزادانہ فیصلے کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں، اور باقی جو 2 جج صاحبان پشاور ہائی کورٹ سے، معاف کیجیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے ہیں، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جناب باقاعدہ طور پر الائنڈ ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ جناب اس وقت اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال ہے جو کہ اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آخری چوکی تھی اس کے متعلق بھی اسی قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں جناب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آخری چوکی ہے اسے بھی جو ہے وہ جناب فتح کر لیا گیا ہے اس چنتخب حکومت کی جانب سے، چنتخب حکومت کی جانب سے۔ جی ہاں کہ جناب، اور ایک جو کنفیوژن تھی وہ اب کلیئر ہو رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس بنانے کی بجائے کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا قائم مقام جج بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک کنفیوژن تھی، وہ تھوڑی سی جو ہے وہ اب کلیئر ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بھی خیر ابھی ڈیبیٹ ہونی ہے کہ کیا معاملہ ہے یہ، کہ کس طرح سے جناب ان معاملات کو آئین اور قانون کے تحت جناب لے کر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن بہرحال اس موقع کے اوپر اس وقت جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر بھی، عدالتی حلقوں کے اندر بھی، کہ میاں صاحب کو جناب ایک بار پھر
ایکٹیو کیا گیا ہے ایسے موقع کے اوپر کہ جب نظر آ رہا ہے کہ سفارتی محاذ پر دباؤ جو ہے وہ جناب بڑھتا جا رہا ہے موجودہ مافیا حکومت کے اوپر بھی اور جو موجودہ طاقتور حلقے ہیں ان کے اوپر بھی۔ اور آج میاں صاحب ذرا دیکھیے ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں، کہہ رہے ہیں ہم ایک بار پھر جو ہے وہ ٹیک آف کر سکیں، اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں لاہور ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی کے ساتھ۔ اس سے پہلے مختلف اضلاع کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس قسم کا جھوٹ بولنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ٹیک آف کرنے جا رہے ہیں اور عوام کے اندر بڑی خوشی اور اطمینان ہے۔ استغفر اللہ، میاں صاحب ووٹ کو عزت دو کا آپ جو ہے وہ نعرہ لگایا کرتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ صورتحال کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ عوام کے اندر اس وقت جو ہے وہ خوشی اور اطمینان جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو جناب اس خوشی اور اطمینان کو یقیناً شاید آپ جاتی عمرہ کے اندر دیکھتے ہو، یقیناً شاید اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے دیکھتے ہو، پاکستان میں تو یہ خوشی اور اطمینان نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر موصوف کہتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت ڈی ریل نہ ہوئی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ ہو جاتا۔ اور وہ انفلیشن کی بات کر رہے ہیں، پالیسی ریٹ کی، دیگر چیزوں کی، حالانکہ گراؤنڈ کے اوپر جو صورتحال ہے وہ جناب اس وقت سامنے ہے۔ کہاں سے کہاں جو ہے وہ پٹرول کی قیمتیں، ڈالر کی قیمتیں، مہنگائی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پر پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب جناب یہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ بڑے بدل گئے ہیں، اور شہباز شریف نے اور مریم نواز صاحبہ نے پتہ نہیں جناب حالات کو کس طرح سے جو ہے وہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہی میاں نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے قیمت کیا ادا کی۔ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا تھا کہ جی ہاں بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ہمیں پتہ ہے بوٹ چاٹنے پڑتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جناب اپنی عزت نفس کو گروی رکھنا پڑتا ہے۔ وہ پھر سارے کام انہوں نے کر کے دکھائے، کیے، کس طرح سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لینے والے آج معاملات کو یہاں پر لے آئے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، جو اس وقت ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑا انکشاف ہے، وہ جناب کیا ہے؟ یہ کتاب ہے بدعنوانی کی حکمرانی۔ جی ہاں، یہ کتاب ایک بڑا انکشاف کر رہی ہے، کیونکہ آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے بڑی تعیناتیاں تھیں۔ تو جناب ہم ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کس طرح سے ججز کو رشوت دیتے رہے، کس طرح سے ججز کو نوازتے رہے۔ کتاب جناب بتاتی ہے کہ جو ایک بہت بڑی مثال ہے اس چیز کی کہ میاں صاحب نے جس سیاسی ماحول کے اندر پرورش پائی اس کے اندر بدعنوانی اور بد انظامی کا ماحول تھا، تو ان کے ذہن میں یہ تصور مضبوط ہوتا گیا کہ کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضروری ہے۔ پہلے وہ ضیاء کے مہیا کردہ پیسے سے وفاداریاں خریدتے رہے، بعد میں پھر انہوں نے کافی سارے کام کیے۔ خوفناک مثال اس کی کیا ہے؟ قابل احترام عدلیہ کے بعض ارکان کو میاں نواز شریف کی طرف سے قیمتی پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہوئی۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 600 گز کا پلاٹ الاٹ کیا۔ نسیم حسن شاہ نے فوری طور پر اس پلاٹ کو فروغ کر دیا، لیکن تحفہ جو ہے وہ پوشیدہ نہ رہ سکا، اور ذرائع ابلاغ کے سامنے نسیم حسن شاہ لاجواب ہو گئے۔ جب میاں نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ کی طرف سے بحال کی گئی تو بڑی آسانی کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو نے عدلیہ کے اس فیصلے کو چمک کا صلہ جو ہے وہ قرار دیا، اور اگر اس سے پہلے میاں نواز شریف قابل احترام عدلیہ کے وقار کی دھجیاں نہ اڑا چکے ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ بے نظیر رشوت کا اتنا خوفناک الزام لگاتی۔ یہی نہیں، اور کیا کیا نواز شریف صاحب نے؟ پلاٹوں کی تقسیم کے دوران میاں نواز شریف نے اپنا سب سے پہلا ہدف لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بنایا، اور 10 قابل احترام ججوں میں LDA کے پلاٹ بانٹ دیے۔ نواز شریف سے پلاٹ حاصل کرنے والوں میں جو فاضل جج صاحبان شامل تھے جناب ان کے نام کچھ یوں ہیں: جسٹس محبوب احمد، جسٹس خضر حیات، جسٹس اعجاز ناصر، جسٹس چودھری فضل کریم، جسٹس راجہ افراسیاب خان، جسٹس راشد عزیز، جسٹس خالد پال خواجہ، جسٹس امیر ملک، جسٹس احسان الحق چودھری اور جسٹس محمد اسلم۔ یہ وہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان تھے جن کے اندر جناب میاں صاحب نے پلاٹوں کی باقاعدہ طور پر لوٹ سیل لگا دی۔ اس کے بعد پھر نواز شریف نے اس کو اپنا کوٹا بھی اپنا مقرر کر لیا، اور پھر جس سے نواز شریف خوش ہوتے اس کو جناب پھر وہ پلاٹ الاٹ کر دیتے، اور بیوروکریسی پہلے ہی میاں نواز شریف کے چرنوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب عدلیہ بھی ان کا نمک کھانے لگی تھی، عدلیہ بھی نواز شریف صاحب کا نمک کھانے لگی تھی۔ اس کتاب کے مطابق اب یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں، ہم اس کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جناب کیوں ہوئی ہیں یہ تعیناتیاں اور کس لیے یہ ہوئی ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا ضروری تھا میاں نواز شریف صاحب کا کہ کس طرح سے وہ عدلیہ کو جناب اپنے گھر کی لونڈی جو ہے وہ بناتے رہے ہیں،
اور اس وقت پاکستانی عدلیہ کی جو صورتحال ہے یقیناً اس حوالے سے چیزیں باہر ضرور آئیں گی، کوئی وقت آئے گا جب نکلیں گی کہ یہ کیا معاملات تھے کہ جب اس قسم کی تعیناتیاں پاکستان کے اندر کی جا رہی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔